बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा आयत नंबर 116 से 120 तक हम लोग पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने पढ़ा था अंबिया का मुअज्जिज़ात दिखाना, उनके माबूद होने की दलील नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उलूहियत से इनकार करना, और दो बातों का इसमें तज़किरा होगा। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद बरोज़ महशर उलूहियत का इनकार करेंगे, और नंबर 2, निजात सिर्फ़ सही अक़ीदे से मिलेगी। अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला का ऐलान कि सही अक़ीदा ही में निजात है। आयत नंबर 116, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। और जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ दोनों को माबूद बना लेना अल्लाह के सिवा? वो जवाब में अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह तू पाक है, मेरे लिए कैसे रवा था कि मैं वो बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई हक़ नहीं। अगर मैंने वो बात कही होती तो वो तेरे इल्म में होती। तू तो जानता है जो कुछ मेरे जी में है, और मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है। यकीनन तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला तो बस तू ही है। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब फरमाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन, ए ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि, क्या तुमने कहा था लोगों से इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि बना लो मुझे और मेरी वालदा को इलाह अल्लाह को छोड़कर। यहाँ ख़िताब का उसलूब अल्लाह ने ये इस्तेमाल किया कि जिन्होंने जुर्म किया ख़िताब उनसे नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके बरक्स किन से सवाल किया जा रहा है? उनके पैगंबर से, कि तुमने लोगों से ये कहा था कि मुझे और मेरी वालदा दोनों को इलाह बना लिया जाए। इलाह जो है यहाँ इलाह है नहीं है, इलाह है ना जो है ये तस्निया का सैगा है, यानी दो माबूद। ठीक है, तो क़ाला वो अर्ज़ करेंगे सुब्हानक, पाक है मेरा रब, मा यकूनु ली, नहीं है मेरे लिए, यानी मेरे लिए जायज़ नहीं, अन अक़ूला कि मैं कहूँ, मा लैसा ली बिहक़्क़, जिसका मुझे हक़ नहीं। मुझे तो ये हक़ ही नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका कहना मेरे लिए जायज़ नहीं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु, अगर मैंने उसको कहा था या कहा होता, फ़क़द अलिमतहु, तो तू जान लेता, हु जो है उसको, यानी उस बात को। तालमु मा फ़ी नफ़्सी, तू जानता है जो मेरे दिल में है। वला आलमु, और मैं नहीं जानता, मा फ़ी नफ़्सिक, जो तेरे दिल में है। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू ही खूब जानने वाला है गैबों का। यानी गुज़िश्ता आयात में उन एहसानात को और इनामात को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा को दिया था अल्लाह ने। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से क़यामत के दिन सवाल करेंगे कि ए ईसा बताओ, क्या तुमने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को जो है इलाह बना लो या माबूद बना लो, हमारी इबादत करो? यानी तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या कहेंगे? यानी ये अक़ीदा तुमने कहा था, ये उन लोगों ने खुद ही गढ़ लिया था। तो अल्लाह ताला जो है अलीमुन ख़बीर है, यानी दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह ताला को पता है हकीकत क्या है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला पूछेंगे। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल इसलिए नहीं पूछेंगे कि अल्लाह ताला को मालूम नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनकी उम्मत को सुनाएं अल्लाह ताला। तो इसलिए क़यामत के दिन ये सवाल ईसा अलैहिस्सलाम से महज़ उनकी उम्मत की मलामत और सरजनिश के लिए किया जाएगा, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के जवाब से वो झूठे ठहरे और उन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाए। खैर, जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस सवाल से बिल्कुल काँप गए और उनके पूरे बदन पे लर्ज़ा तारी हो गया। जब कुछ सुकून हुआ तो निहायत अदब से अर्ज़ किया ईसा अलैहिस्सलाम ने, सुब्हानक, यानी आप पाक हैं, मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ
کہ آپ شریک سے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی آپ شریک سے منزہ ہیں. چونکہ قیامت آنے والی ہے، لیکن یہاں پہ ایسا کہا جا رہا ہے جیسے کہ قیامت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا حتمی بتا رہے ہیں. اور میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں زبان سے ایسی بات کہتا جو میرے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا، اور پھر میں آپ کا نبی ہو کر ایسی جھوٹ بات کیوں کہنے لگا جو نہ بحیثیت عبدیت مجھ کو سزاوار ہے اور نہ بحیثیت نبوت. تو نبی کا کام جو ہے وہ گمراہ کرنا نہیں ہوتا. اگر بالفرض محال، یعنی کہ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہوتی تو وہ تو آپ جانتے ہی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہوتا، لیکن میرے دل میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ مجھے نہیں پتہ ہے، کیونکہ آپ علام الغیوب ہیں. میں نے صرف وہی کہا جس کا آپ نے مجھ کو حکم دیا تھا. یہاں تک تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق عرض کریں گے، آگے قوم کے متعلق عرض کریں گے، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. سبحانکا، پاک ہے تو. کس چیز سے پاک؟ ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک. الوہیت صرف اللہ کا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اعتراف کیا کہ یہ میرا حق ہی نہیں کہ میں الہ بن جاؤں، یہ حق تیرا ہے. کسی کو یقین دہانی کرانے کے لیے دیکھیے بہت سارا انداز ہوتا ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں جو کہہ رہی ہوں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرا اعتماد کرو. اور ایک یہ ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، یعنی اس طرح سے بھی انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے دل کا حال جو ہے وہ تو جانتا ہے. تو یقین دہانی کرانے کا الگ الگ انداز ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے یقین دہانی کرائی ہے. یعنی اتنا کہنا کافی تھا، ولا عالم و معافی نفسک، یعنی میں الہ نہیں ہوں. اور الہ کو جو ہے سب کچھ پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں پتہ ہوتا. اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ دل کا حال جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو کسی بھی انسان کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اس کی تو نیت ایسی ہے، یا پھر فلاں جو ہے بہت متقی بنتا ہے، یا فلاں منافق ہے. اس طرح سے جو لوگ کسی کے بارے میں جج کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے قرآن کی روح سے، کیونکہ دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی بھی دیکھیں ایمان یا کفر یا تقوی یا منافقت وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ علام الغیوب کہا گیا. علام مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ کے کمال علم کی دلیل، یعنی علم میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور غیوب یعنی غیب کی جمع ہے، یعنی ہر قسم کا غیب تو ہی جانتا ہے. ویسے بھی خالق مخلوق کے ہر حال کو جانتا ہے، اور مخلوق خالق کو اتنا ہی جانتی ہے اللہ نے اس کو جتنا علم دیا ہے. اور دلوں کا حال جاننے کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ شرک شمار ہوتا ہے. اگر کوئی بھی بزرگ آپ سے کہے کہ میں تمہارے دل کا حال بتا سکتا ہوں تو یہ ناممکن ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ نے کس نیت سے یہ کام کیا ہے، روزمرہ زندگی میں ہم اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گمان کرنا ہوا کسی کے بارے میں، اور گمان کرنا غلط ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کی تو نیت ہی خراب ہے، تو یہ سب جو ہے سینٹنس یوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم یقینی بات نہیں کہہ سکتے اس میں یہ کہ کسی کے بارے میں جو ہم الزام لگاتے یا بہتان لگاتے ہیں تو یقینی طور پہ نہیں لگانا چاہیے. یا اگر کسی کے بارے میں شک ہو گیا کہ فلاں نے کچھ لیا یا کام والی ہے یا کچھ چوری ہو گیا، تو اگر ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اسی نے چوری کیا ہے یا اسی نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ جب تک گواہ نہ ہو یا دیکھا نہ گیا ہو. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ منافق کو بھی کھلے عام اللہ تعالیٰ نے منافق نہیں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہلوایا کہ وہ منافق ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین، یا منافق کر کے نہیں کوئی بھی آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کر کے آئی ہے، لیکن منافق کو ایڈریس نہیں کی، اس طرح سے ایڈریس ڈائریکٹ نہیں کیا گیا. منافق مطلب دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. اور جبکہ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیے تھے، لیکن پھر بھی نہیں بتایا گیا. آیت نمبر 117.
ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہی بات تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی نگران تھا ان پر۔ ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، الا ما امرتنی بھی، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا تھا جس چیز کا۔ یعنی کس قدر خوبصورت جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، کتنا جامع اور حقیقت پر مبنی ہے کہ پہلے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، میرا علم تو محدود ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں نے وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ تو میں نے بھی جا کر یہی پیغام دیا اور سارے پیغمبروں کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کون ہے اللہ؟ ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا۔ ما دامہ کا معنی ہوتا ہے یہ دوام سے ہے، یعنی جتنا عرصہ میں ان میں موجود رہا، میں صرف اس وقت کی بات کر سکتا ہوں۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے قبض کر لیا یعنی اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تھا تو یعنی تو ہی رقیب یعنی نگران ان پر۔ توفیتنی کے لفظ سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے دھوکہ ہوا، وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے توفیتنی کے لفظ سے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن نے واضح طور پہ کیا فرمایا سورہ نساء میں، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ وہ قتل نہیں کیے گئے اور وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ اور صحیح حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے اور آخری وقت میں قیامت کے قریب وہ واپس سے دنیا میں آئیں گے۔ یہاں پہ توفیتنی کا لغت میں معنی پورے کا پورا لے لینا ہے، یعنی قبض کر لینا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا کا پورا اٹھا لینا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب واپس آئیں گے تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے انہیں کیا بنا رکھا، تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ حاضر ہے، یعنی جو کام ہم سب کے سامنے کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو ہم چھپ کر کہتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اپنے بارے میں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، اب قوم کے متعلق عرض کریں گے کہ اے پروردگار، میں قوم کا نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، یعنی میں جب تک ان کے ساتھ ان میں رہا، زندہ رہا، دنیا میں رہا، یعنی مجھے ان کے صرف وہ حالات معلوم ہیں جو میرے سامنے پیش آئے۔ پھر جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو میری نگرانی ختم ہو گئی، اور اس وقت آپ ہی نگران تھے، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو کچھ ہوا مجھے اس کی خبر نہیں کہ کس طرح یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بہتان سے بری ہے جو نصارہ کا عقیدہ تثلیث کا تھا، یعنی نصارہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر اللہ کا جز ہیں، تو یہ عقیدہ جو ہے غلط ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ سب بدعتیں اور گمراہیاں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین میں داخل ہوئیں، اور میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ عیسائیوں میں کیسے یہ جو ہے یہ عقیدہ عیسائیوں نے گڑھا، جو سینٹ پال نے آ کر پھر سارا کا سارا الٹا کر دیا مذہب کو۔ یہ سارا رکوع اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کے سامنے انسان کی بندگی و عاجزی سے بھرا ہوا ہے، اور نہایت خوبصورت انداز میں عیسائیوں کے باطل عقائد کی رد کر دی گئی، اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور فرمائیں گے جنہوں نے ان کو الوہیت
का दर्जा दिया था। यहाँ तक तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना और अपनी उम्मत का मामला अर्ज़ किया। आगे अपनी उम्मत के जज़ा व सज़ा के मुतल्लिक़ अर्ज़ करेंगे। आयत नंबर 118, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब अगर तू उन्हें अज़ाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तो तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू उनको अज़ाब दे तो तेरे ही बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू उनको माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक तू ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए बहुत बंदे जो है बहुत किस्म के होते हैं, ठीक है। पहले बंदे तो वो होते हैं कि सब लोग जितने भी दुनिया में हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या चाहे नॉन मुस्लिम्स हो, सब अल्लाह के मखलूक हैं। फिर जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनके अंदर भी फ़र्क है। कुछ अल्लाह को मानते हैं लेकिन उसके हुक्मों को नहीं मानते, और कुछ बंदे जो हैं अल्लाह को भी मानते हैं, उसके हुक्मों को भी मानते हैं। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के बहुत ही करीब होते हैं, मुकर्रब होते हैं, और कुछ बंदे उनसे भी ऊपर होते हैं जो अंबिया और रसूल होते हैं। तो ये बंदे की टाइप से इतने किस्म के बंदे हैं। तो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि अगर तू उनको अज़ाब दे तो तेरे ही बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, अगर तू उनको बख्श दे यानी माफ़ कर दे तो बेशक तू बहुत ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को ये बात अच्छी तरह पता है कि चूँकि उनके जो उम्मत है वो सारे के सारे जो है शिर्क में मुब्तला हो चुके हैं। उनको क़यामत में पता चल जाएगा कि सारे मुशरिक हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का तो ये कहना है कि मुशरिक के लिए आप बख्शिश नहीं कर सकते हैं, आप माफ़ी नहीं मांग सकते। तो अब कितनी खूबसूरती से ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर तू उनको सज़ा देगा तो तेरे ही बंदे हैं, लेकिन तू अगर माफ़ कर दे तो तू बहुत ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। तो इस तरह अपने उम्मत के लिए इतना मतलब नर्म गोशा, क्योंकि नबी जो होते हैं अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे जो हिकमत वाला, हिकमत जो है, ये हकीम जो है, इसका मतलब क्या है? हुक्म और हिकमत दोनों का रूट वर्ड एक ही है, यानी उसके सारे अहकाम हिकमत पर मबनी है। फ़ैसला समझ में आए या ना आए, अल्लाह का हुक्म समझ में आए या ना आए, हम बंदों का काम ये है कि बस सरे तस्लीम खम कर लेना है कि अल्लाह ने जो कहा बस हमको वो करना है। अल्लाह ताला जो फ़ैसला करते हैं ज़रूर उसमें भलाई, लेकिन मेरा जहन जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है कि उसकी हिकमत समझ पाए। हदीस शरीफ है कि अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, तो जो मेरी पैरवी करे बेशक वो मुझसे है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो बेशक तू हिकमत वाला है। फिर ये आयत तिलावत फरमाई जो अभी मैंने पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर तू उनको अज़ाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं। फिर आप ज़ारो कतार रो पड़े और अर्ज़ की अल्लाहुम्मा उम्मती, यानी आपको अपनी उम्मत के ख़याल ने रुला दिया। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और फरमाया अल्लाह आपकी उम्मत से ऐसा रहमत का सलूक करेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। तो जो लोग वाकई आपके पैरोकार हैं अल्लाह ताला उन पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाएगा क़यामत के दिन। एक और हदीस में आता है कि एक रात तहज्जुद की नमाज में ये आयत पढ़ रहे थे तो रुक गए और इसी को दोहराते रहे बार बार, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये इरशाद उस मोहब्बत का इजहार है जो एक नबी को अपनी उम्मत से हुआ करती है। चूँकि गैर मुस्लिमों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जा सकती, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारतन अपनी उम्मत के साथ नरमी की दरख्वास्त फरमाई कि अगर आप माफ़ फरमा देंगे तो ये भी आपकी कुदरत में है, आपको इससे कोई नहीं रोक सकता। आयत नंबर 119,
قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا یوم، یہ دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا، فائدہ دے گا کس کو؟ سچوں کو، ان کا سچ۔ صادقین جو ہے یہ صادق کی جمع ہے، اور صادق صدق سے ہے، سچائی، یعنی قول میں بھی سچائی، فعل میں بھی سچائی، یہ دونوں ہونی چاہیے۔ سچائی جو ہے صرف قول میں میرے دل میں کچھ اور بات ہے اور میں زبان پہ کچھ اور بات کر رہی ہوں، تو یہ سچائی نہیں ہے۔ سچائی کس کو کہتے ہیں؟ جو میرے ذہن میں ہے وہی میری زبان پہ ہو، یہ ہے صدق، کیونکہ جو دل میں ہوگا وہی زبان میں ہوگا اور وہی عمل میں ہوگا۔ اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف واقع بات، یعنی جو حقیقت کے مطابق نہ ہو۔ تو سچائی جو ہے، سچ کیا ہوا؟ حقیقت کے مطابق بات۔ اعتقاد کی سچائی کیا ہے؟ یعنی دیکھیے خالص نیت کا ہونا، توحید پر ایمان، عام زبان میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کے قول، قلب اور فعل میں ہو، وہ ہے اصل سچائی۔ یعنی جو سوچے وہی کہیں اور جو کہیں وہی عمل کریں۔ قیامت کے دن یہ سچائی کام دے گی، قیامت کے دن سچے لوگوں کو یہ سچائی فائدہ دے گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق، حدیث یاد ہے نا؟ علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ فإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وإیاکم للکذب، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم نے سیرت النبی میں پڑھا تھا، 3 لوگوں کا واقعہ یاد ہے نا؟ ہلال اور کعب، یہ 3 جو صحابی پیچھے رہ گئے تھے، جو جنگ میں بلا وجہ شریک نہیں ہوئے تھے، سستی کے مارے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، ایسے کرتے کرتے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن منافق کیا کر رہے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آ رہے تھے جہاد سے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کر دی، یعنی بتا دیا کہ اب آپ جائیں گے تو منافق آئیں گے بہانے گڑتے ہوئے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہمارا یہ پرابلم ہو گیا تھا اس لیے ہم نہیں جا پائے، لیکن وہ منافق ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ تو ویسا ہی ہوا، وہ لوگ آ رہے تھے، اور یہ جو تھے 3 صحابی، یہ کیا، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا ہماری تنگ ہو جائے گی۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کو سارے لوگوں نے بات چیت بند کر دیا تھا، لیکن سچائی کا ساتھ دیا نا، کیونکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا چاہتے تھے۔ بھلے سے دنیا میں ان کو تکلیف ہوئی، لوگوں نے بالکل ان کے ساتھ جو ہے رشتہ ختم کر دیا، لیکن آخرت میں جو ہے ان کو عذاب سے بری کر دیا گیا۔ یہ سچائی جو ہے قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گی۔ دل زبان کا اختلاف، دل اور زبان کا اختلاف خصوصاً یاد رکھیے، جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ دل اور زبان کا اختلاف۔ یہ جھوٹ انسان کو قیامت کے دن سخت نقصان دے گا، اور سچے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جنت کا لفظ قرآن پاک میں واحد تثنیہ جمع آیا ہے، یعنی جنتن، جنتانی، جناتن، یہاں جمع ہے کہ ایک نہیں بہت ساری جنتیں ملیں گی، کیونکہ جنت میں بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ 100 درجے ہیں، 1-2 درجہ نہیں ہے، 100 درجے ہیں جنت میں۔ کن کے لیے؟ سچے لوگوں کے لیے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً
مزید تاکید کے لیے، یعنی ہمیشہ وہیں رہیں گے، کوئی نہیں ان کو وہاں سے نکالے گا۔ یہ ہے سچائی کا فائدہ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی جنت ملنے کے بعد سب سے بڑی نعمت، جس کے ملنے کے بعد کوئی نعمت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گیا۔ یعنی اللہ بندے سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اعمال صالحہ تھے ان کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اور بندے کا راضی ہونا کیا ہے کہ ہم جو بات بات میں اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، اللہ سے شکوہ کرنا، یہ ہے بندے کا اللہ سے ناراض ہونا۔ اور اللہ جس حال میں ہم کو رکھتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، یہ ہے اللہ سے راضی رہنا۔ اور ہم کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں دنیا میں؟ ناراض کا لفظ بھی دیکھیے راضی سے ہے، یعنی ساتھ میں نفی لگی ہوئی ہے، ناراض، ٹھیک ہے۔ جس سے ہم راضی ہوتے ہیں اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کا جنت میں داخل کیا جانا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، کیونکہ جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ راضی ہو گیا کا پہلا مطلب اس نے ان کو نعمتوں بھرے جنت میں بھیج دیا۔ تو جنت انعام ہے، جنت ہمارے انعام انعام ہوگا، حق نہیں ہے جنت۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں تو جنت ہمارا حق ہے، حق نہیں ہے بلکہ انعام ہے۔ انعام اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، یعنی یہ جو جنت ملے گی یہ انعام ہوگا اور یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے اعمال قبول ہوئے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اللہ کے انعام کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے کیا دلیل ہوتی ہے کہ اللہ ان پہ جو ہے اپنا کرم کر رہا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پریشان ہے، جو مصیبت میں ہے یا جو بیماریوں میں مبتلا ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور کسی کو عیش و آرام میں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو کون سی بہت دنیا ملی تھی، تو کیا اللہ ان سے راضی نہیں تھا؟ صحابہ اکرام تو کئی کئی ہفتے بھوکے رہتے تھے، بیماریوں میں مبتلا رہتے تھے، ہر طرح کی مصیبت تھی، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا فقہہ فی الدین، اصل میں اللہ کے راضی ہونے کی دنیا میں علامت یہ ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دینے لگتا ہے، یعنی عقل رشد اس کی کام کرنے لگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی کو مال و دولت مل جا رہا ہے یا بہت عیش و آرام مل جا رہا ہے تو یہ ہرگز مت سوچے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ کوئی دین کی طرف لگ گیا ہے اور نیکی پہ نیکی کیے جا رہا ہے، یعنی نیکی کی توفیق کا مل جانا، یہ ہے اللہ کی رضا کی علامت دنیا میں، کہ اس کو نیکی کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں دین کی سمجھ دینے لگتا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے راضی ہو گیا۔ وہ کیوں اللہ سے راضی ہو گیا؟ یعنی ایک تو عام معنی میں وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ کتنے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بات بات میں ہمارے پاس کوسچن مارک ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، مجھے ہی کیوں نہیں ملا، یا یہ ساری مصیبتیں ہمارے ساتھ ہی کیوں۔ تو یہ سارے جو سوالات ہیں نا، یہ کوسچن مارک ہیں، یعنی اللہ سے راضی نہ ہونے کی۔ آپ سوچیں اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے،
تو اللہ سے ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے شکوے کرنا. تو جو لوگ اللہ سے راضی ہوتے ہیں وہ قناعت والے ہوتے ہیں, وہ پرسکون ہوتے ہیں. سب سے بڑی چیز دنیا میں جن لوگوں کو آپ دیکھیے گا کہ وہ سکون میں نظر آ رہے ہیں, اور سکون انسان کے باڈی سے جھلکتا ہے, اس کے چہرے سے جھلکتا ہے. ایک انسان بالکل خپتی کی طرح رہتا ہے, مطلب اس کو چین نہیں. آپ دیکھیے گا کسی کو پریشان ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ادھر دوڑنا ادھر دوڑنا ہے, وہ بے چین ہے, اس کے دل میں سکون نہیں ہے, یعنی قناعت نہیں ہے اس کے اندر. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو شکوہ کرتے ہیں, اپنی زندگی کو خود بنانا چاہتے ہیں دوڑ بھاگ کر کے. تو انسان کو صابر ہونا چاہیے. تو جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ذالک الفوز العظیم, اس رضا کا پانا اصل میں سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ہم کس چیز کو بڑی سمجھتے ہیں؟ دنیاوی رونقیں, مال و دولت, عزت, دینار و درہم, بینک بیلنس, اس کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ بڑی کامیابی یہ نہیں ہے. ذالک الفوز العظیم کیا ہے؟ جو وہاں کامیاب ہو گیا, جسے جنت اللہ نے انعام میں دے دیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کا جواب ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو سچے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا اور خدا پر جھوٹ بولتے رہیں. تو اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. دیکھو تو بند ہو گیا شاید. تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اس میں نقطے کی بات کیا ہے کہ صحابی یا مومن کہلانا اتنا آسان نہیں ہے, بلکہ اللہ کی راہ میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں. ضروری ہے کہ ان حالات میں اللہ سے تعلق نہ توڑیں, یعنی کبھی زبان پر اللہ کا شکوہ نہ ہو اور بندہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے. اللہ سچے لوگوں سے راضی ہوتا ہے. جو چیز جیسی ہے ویسی بیان کرنی چاہیے, جتنی ہے ویسی ہی, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے, جو ہماری بہت غلط عادت ہے. ہم دیکھتے کچھ ہیں, اگر 5 منٹ کا سین ہم نے دیکھا اس کو ہم 20 منٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 120, للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے, سب کی بادشاہی, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما فیہن, اور جو کچھ ہے اس کے اندر, یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے, تو سب کچھ کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمان. قرآن میں آتا ہے 7 سماوات طباقا, اور زمین بھی اسی کی ہے, اور جو ان کے بیچ میں ہے, یعنی جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے. جن و انس, بادل, پہاڑ, سیارے, ستارے, ہر چیز. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, جو چاہے کرے. خلاصہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو لوگ اللہ مانتے ہیں, یعنی الہ مانتے ہیں, وہ الہ نہیں ہے, وہ مالک نہیں ہے. اور اگر وہ مالک نہیں ہے تو پھر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آیت نمبر 120 تک سورہ مائدہ ہو چکا ہے. آج ہم نے سورہ مائدہ کو کمپلیٹ کر لیا. ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس کی سمری پہ کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا سورہ مائدہ میں. خلاصے اگر ہم دیکھیں تو بہت شارٹ میں اس کو ہم لوگ ایک بار ذہن نشی کر لیں کہ اب تک ہم نے کیا پڑھا. یہ سورت مدنی ہے اور خصوصاً امتحان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سورت مدنی ہے. اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوعات ہیں. اس میں بہت ساری مسائل پر بات کی گئی ہے. مثلاً چوری ہے, ڈاکہ ہے, اور قتل یا زخمی کر دینے کے حوالے سے قانون بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ قیامت کا تذکرہ ہے. یہود و نصارہ کے تعلق سے بھی بات کی گئی ہے. سورت کے شروع میں ہر قسم کے عہد و وفا کا حکم ہے, خصوصاً کلمہ شہادت کی وجہ سے ایمانی بنیادوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے انہیں نبھانے کا حکم ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا احرام کی حالت میں کسی پر حملہ کرنا شاعر اللہ کی توہین ہے، کسی کی دشمنی میں اس حد تک تجاوز صحیح نہیں۔ پھر حلال و حرام جانوروں کا تذکرہ اور حالت احرام میں شکار سے ممانعت کا بیان ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر دین اسلام کے مکمل اور اللہ کے پسندیدہ نظام حیات ہونے کا اعلان ہے۔ پرندوں، چوپایوں اور درندوں کی مدد سے شکار کے لیے اصول بتائے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ کا حکم ہے اور ان کی خواتین سے نکاح کے جواز کا بیان ہے۔ پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ اور اس کے بعض مسائل کا تذکرہ ہے۔ شرعی احکام میں آسانی اور سہولت کے پہلو کی نوید سنائی گئی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مرعوب کر کے حملہ کرنے سے باز رکھا۔ اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ آیت نمبر 12 سے لے کے 82 تک 70 آیتوں میں کہا گیا۔ یہودیوں کو یاد دلایا گیا کہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے وہ سنگ دل ہو گئے، یعنی وفا توڑنے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور اللہ کے کلام میں رد و بدل اور خیانت کے جرم میں مبتلا ہو گئے۔ عیسائی بھی عہد شکنی میں مبتلا ہوئے۔ اہل کتاب کو بتایا گیا کہ تمہارے پاس ہم نے اپنا رسول بھیج دیا جو تمہاری خیانتوں پر تمہیں مطلع کرتا ہے، اس کی اتباع سے تم سلامتی کے راستے پا سکتے ہو۔ عیسائیوں کے الوہیت مسیح کی تردید اور یہودیوں کے من گھڑت عقیدہ پر گرفت ہے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے یا محبوب ہوتے تو اللہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کی دعوت دی تو ان کی قوم جہاد سے بچنے لگے اور عمالقہ کی طاقت سے مرعوب ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب ساتھ مل کر جہاد کر لیجئے اور بیت المقدس کو آپ آزاد کرا لیجئے، ہم تو بس یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی باہمی اختلاف اور ان کی قربانی کا تذکرہ کر کے بتایا کہ خیر اور شر کی قوتیں روز اول سے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ قابل نے اپنی ضد اور عناد کی خاطر اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا اور دنیا انسانیت کا پہلا قاتل قرار پایا۔ اسلامی حکومت کے باغی اور ڈاکو چونکہ معاشرہ میں فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے ملک بدر کر دیا جائے یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا کر قتل کر کے ان کے وجود کو اسلامی سرزمین سے پاک کر دیا جائے۔ البتہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر کے ان جرائم سے باز آنے کی ضمانت دے تو معافی دی جا سکتی ہے۔ اہل ایمان کو تقوی پر رہنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح کامیابی حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے کر چوری کو جڑ سے ختم کرنے کا بہترین انتظام کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد وہ اس جرم سے تائب ہوگا اور دوسروں کے لیے عبرت ہوگا۔ یہودیوں کے اعتراض کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ اور پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی حرکات سے پریشان نہ ہوں، یہ لوگ جرم کے عادی ہیں۔ اللہ کے کلام میں تحریف، جھوٹ، حرام خوری ان کی گھٹی میں داخل ہے۔ یہ ایسے لا علاج مریض ہو چکے ہیں کہ اللہ انہیں پاک اور صاف کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب عظیم ان کا مقدر بن چکا ہے۔ پھر فوجداری قانون بیان کیا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن اگر کوئی فریق معاف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر 7ویں پارہ جو ہے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں عیسائیت کے منصف مزاج اور معتدل طبقہ کی تعریف کی گئی ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ چلی گئی۔ مشرکین نے حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بدظن کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے انہیں طلب کر کے سوالات کیے۔ نجاشی پر قرآن کریم سن کر رکت طاری ہو گئی اور وہ آنسو بہنے لگا ان کا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی اور اس قسم کے دوسرے عیسائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو یہ اسلام کی حقانیت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی، قسم کے اقسام اور کفارہ کے حکم کا بیان کیا گیا، شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا، اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ام الخبائث کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ احرام کی حالت میں مچھلی کے شکار یعنی سمندری شکار کی اجازت دی گئی۔ خبیث اور طیب میں امتیاز برتنے کی تلقین ہے کہ کسی چیز کی قلت یا کثرت اس کے اچھائی کا معیار نہیں۔ پھر بیجا سوال کرنے کی ممانعت کی گئی۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام یا اس قسم کی ناموں سے جانوروں کے تقدس کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے خلاف آبا اجداد کی ناجائز تقلید سے منع کیا گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مائدہ یعنی کھانوں سے بھرا دسترخوان اتارنے کی ضد کی، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ضد اس شرط پہ پوری کی کہ وہ ذخیرہ نہیں کریں گے، لیکن جب انہوں نے ذخیرہ کیا تو اللہ ان پہ عذاب لے آیا۔ قیامت کے دن کا محاسبہ کراتے ہوئے بتایا، اس ہولناک دن میں آخر میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں قیامت کے دن کا پورا سینیریو بیان کیا جا رہا ہے۔ محاسبہ کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس ہولناک دن میں انبیاء بھی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب عظیمت رسول جنہیں اتنے معجزات دیے گئے تھے، انہیں بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آج کے دن سچائی پر جمے رہنے والے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ ان کے لیے دائمی طور پر باغات اور نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔